4 मई साल 2013 की रात मैं हसन स्क्वायर के करीब मौजूद था कि अचानक अजीजाबाद ब्लॉक 8 के करीब धमाके की इत्तला आई। हम वहां पहुंचे और अभी कवरेज शुरू ही की थी। मैं और उस वक्त के एसएसपी सेंट्रल आमिर फारूकी स्पॉट पर मौजूद थे। सिर्फ चंद कदम के फासले पर ही गए कि दूसरा धमाका हो गया। मोर पार के करीब होने वाले दूसरे धमाके में कुछ लोग जख्मी भी हुए। खुश नसीबी से मैं महफूज रहा। बस फिर डीएसएनजीज अलाइन हो गई और हमने लाइव कवरेज शुरू कर दी। एक शख्स मेरे पास आया और कहा, आप बिल्कुल सच और अच्छा बोल रहे हैं। मैंने कहा, आपसे भी बात कर लेते हैं, अपना मौक़िफ़ ही दे दें। कहने लगे, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, और धमाके की जगह का वो मुआयना करने लगे। वो मेरी उस शख्स से पहली मुलाकात थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी थे। वही हम्माद सिद्दीकी जो लापता है। चलें हम्माद सिद्दीकी की जिंदगी पर नजर डालते हैं। कौन था, कहां से आया और उन पर कितने केसेस बन गए, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। हम्माद सिद्दीकी 4 जून 1974 को अजीजाबाद 8 नंबर के घराने में पैदा हुए। वालिद मसीहुल हक सिद्दीकी अब्दुल्ला कॉलेज में डायरेक्टर एडमिन थे। हम्माद सिद्दीकी ने फेडरल बी एरिया के ही एक स्कूल, मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मैट्रिक किया, दिल्ली कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और जामिया कराची से एनालिटिकल केमिस्ट्री में एमएससी किया। तालिब इल्मी की दौड़ से सियासत में आने का शौक रखने वाले हम्माद सिद्दीकी ने 1990 में दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एपीएमएसओ ज्वाइन की और फिर वहां से यूनिट इंचार्ज बन गए। फिर 1993 में ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कराची यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनाइजर कराची बन गए। फिर यह सिलसिला चलता रहा। 1997 से साल 2001 तक एपीएमएसओ के सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और काम करते रहे। साल 2005 से साल 2007 तक मेंबर कराची तंजीमी कमेटी रहे। साल 2008 में जॉइंट इंचार्ज और साल 2009 से साल 2013 तक इंचार्ज कराची तंजीमी कमेटी रहे। हम्माद सिद्दीकी जो है एक नज़रियाती कारकुन था और पसे पर्दा रह के काम करता था। मेरी इनसे जो मुलाकात हुई है तो देखा जाता है एक सेहर अंगेज़ शख्सियत थे, मतलब क्योंकि इसमें जो है हम्माद सिद्दीकी का रोल ये था कि अगर आप जैसे अहमद रहमान से मिल रहा है तो उसको अहमद रहमान के बारे में पूरी मालूमात होगी। आप जब मिलेंगे तो उसको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अजनबी आदमी हैं, आपको उसको मालूम होगा भाई अहमद रहमान जो है ना ये था। मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई तो बोले, यार राव भाई आपको तो हमने जब देखा था, हम आपके अखबारों में हम जब उसमें थे तालीमी उसमें तो हम आपको 88 90 के अंदर आपको देखते थे, अखबार में आपकी खबरें छपती थी। हम्माद सिद्दीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उन चंद अहम रहनुमाओं में से एक हैं जो रहनुमा भी हैं, कारकुन भी हैं। यानी वो कारकुन और रहनुमाओं के दरमियान ब्रिज जिसे कहते हैं ना, वो उसका काम किया करते थे। मैं उनके एक ऐसे अखबार में मुलाजमत करता था जो उनका नाक़िद अखबार था। मैं रोज़नामा जसारत का रिपोर्टर था, फेडरल बी एरिया में रहता था, वो भी फेडरल बी एरिया में रहते थे। गोया एक तरह से महल्लेदारी थी, यानी कोई ताल्लुकात थे, कोई जैसे महल्लेदारी के ताल्लुकात होते। फिर इंटरेक्शन भी था। उनके कुछ दोस्त वो हमारे भी दोस्त थे जिनके तवस्सुत से तो मैंने उस ज़माने में भी, जब वो एक जिसे कहना चाहिए एमकेएम के कारकुन थे, मैंने उन्हें एक लजीला, शर्मीला, एक हम्बल हम्माद सिद्दीकी देखा, या ये कह लें कि मेरे साथ उनका रवैया ऐसा था, ये जानते हुए भी कि ये आदमी हमारे मकासद के ख़िलाफ़ अखबार में काम करता है। हम्माद सिद्दीकी कोई दहशतगर्द वगैरह घराने से ताल्लुक़ था, ना उसके ख़ानदान में कोई क्रिमिनल था। वो एक अच्छा लड़का था, अजीज़ाबाद में रहता था और क्रिकेट खेला करता था। और अजीज़ाबाद के अंदर जो 4 मीनार का ग्राउंड है मस्जिद का, उस ग्राउंड में जो है वो क्रिकेट खेलता था। और उसकी वालदा भी कहते हैं कि मैं तालीम याफ्ता थी, स्कूल में कहीं टीचर वीचर थी और बड़ी अच्छी फैमिली का लड़का था। कराची तंजीमी कमेटी जो तंजीम का बुनियादी ढांचा संभालती थी,
ایم کیو ایم کے قائد کے احکامات پر بغیر سوال جواب عمل کرتی تھی، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی ڈکٹیشن دیتی تھی۔ اسے ایم کیو ایم کی طاقتور کمیٹی کہا جاتا تھا، جو کہہ دیا بس پتھر پر لکیر۔ سال 2009 سے سال 2013 یہ وہ عرصہ تھا۔ حماد صدیقی کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے۔ خیال ہے کہ جو الزامات لگے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ الزام کوئی آپ پر بھی لگا سکتا ہے، مجھ پہ بھی لگا سکتا ہے، اور ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں۔ دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، حماد صدیقی پر یا کسی پر بھی۔ اب ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ حماد صدیقی ہیں، تو ان پر جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ آندھی طوفان میں ہو رہا ہے۔ لیکن حماد صدیقی کے زیر نگرانی کام کرنے والے ایم کیو ایم کے علاقائی عہدیدار کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہمیں اسلحہ اٹھانے کا نہیں کہا۔ دیکھیں، میرا تعلق تھا بنس روڈ سے، اور میں ان کی سیکنڈ لیئر کے اندر تھا۔ مجھ سے اوپر ایک لیئر تھی جن کو حماد صدیقی بھائی انسٹرکشن دیا کرتے تھے، میں ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ایک جو پرسیپشن ان کے حوالے سے ہے کہ وہ بہت شدت پسند تھے، اور جو ایک پرسیپشن عموماً لوگوں کے اندر قائم ہے، تو وہ شدت پسند نہیں تھے، وہ جدت پسند تھے، اور وہ ایم کیو ایم کے اندر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے والے تھے۔ اور جس حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہتھیار، مطلب یہ شہر میں ایک عام ہو چکا تھا کہ گینگ وار ایک طرف اے این پی اور ٹارگٹ کلنگ عروج پر تھی، لیکن ہم تک کبھی اس قسم کا کوئی میسج نہیں آیا کہ آپ کو ہتھیار اٹھانا ہے یا آپ کو کسی کلنگ کا حصہ بننا ہے یا ڈیوٹیز کے حوالے سے یا کچھ بھی تھا، تو ہم تک تو آج تک کبھی اس قسم کے کوئی میسج نہیں آئے۔ حالانکہ جب یہ ساری چیزیں شہر کے اندر چل رہی تھی تو ہم تک تو میسج یہ آتے تھے کہ سائبر ریولوشن کے علاقوں میں پروگرام کرنا ہے، جو ینگسٹر ہمارے نوجوان بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا کی طرف ان کو راغب کرنا ہے۔ پھر آیا حماد صدیقی کی زندگی کا سب سے اہم سال 2013۔ نہ صرف اس سال انہوں نے کراچی تنظیمی کمیٹی کی کرسی چھوڑی، بلکہ یہ وہ وقت تھا جب ایم کیو ایم کے قائد نے ایم کیو ایم کے تمام رہنماؤں کو 9-0 بلایا اور پھر کارکنان کے سامنے کہا کہ یہ رہنما مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کارکنان کے سامنے کہا یہ تم سے بھی وفادار نہیں ہیں، اور یہ کہہ کر کہا کہ کارکنان اب تم ان رہنماؤں کو سزا دو۔ پھر کارکنان نے کچھ رہنماؤں کو مارنا بھی شروع کر دیا۔ بڑی افسوسناک بات تھی کہ اس دن الطاف حسین پتہ نہیں کس اس میں تھے کہ انہوں نے کہا یا کس نے کہا کہ 9-0 پہ تمام لوگوں کو بلایا گیا، میڈیا کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں پر اس قدر ناپسندیدہ واقعہ ہوا کہ ہمارے میڈیا کے لوگوں کو ہی مارا گیا، وہاں کی قیادت پہ بھی وہ کیا گیا، تھپڑ بازی ہوئی، ایک دوسرے سے غنڈہ گردی، گالم گلوچ ہوئی، اور نہج اس نہج کو پہنچ گئی۔ وہی ابتدا ہے جو ایم کیو ایم کی طرف سے، جو ایم کیو ایم کی تباہی اور بگاڑ کا اصل جو ہے ابتدا وہیں سے ہوتی ہے کہ آج وہ جو ہے تقسیم ہو چکی ہے اور کئی دھڑوں میں بن چکی ہے۔ بس پھر چند دنوں بعد ہی کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج ماسٹرز ان انالیٹیکل کیمسٹری حماد صدیقی نے اچانک عہدہ چھوڑا اور منظر عام سے غائب ہو گئے۔ یہ بات بھی ایک قیاس کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ حماد نے ایم کیو ایم چھوڑ دی تھی، یا ٹھیک ہے، سیاسی کارکنان کی زندگی میں ایسے بڑے مرحلے آتے ہیں کہ وہ کبھی بہت متحرک ہو کے کام کرتا ہے اور کبھی وہ غیر متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا نہیں خیال کہ حماد صدیقی نے ایم کیو ایم چھوڑی ہے یا چھوڑی ہو، اب تو وہ ان کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک ہیں۔ پھر سال 2015 میں رینجرز کی جانب سے رضوان قریشی نامی شخص کی انٹروگیشن بلدیہ ٹاؤن کیس کے متعلق عدالت میں پیش کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ 11 ستمبر سال 2012 یعنی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگنے کے 3 سال بعد، جی 3 سال بعد، ساتھ ہی رضوان کی جی آئی ٹی میں یہ انکشاف بھی موجود تھا کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں لگنے والی آگ خود نہیں لگی بلکہ لگائی گئی ہے، اور وہ آگ عبد الرحمن عرف بھولا اور زبیر عرف چریا نے لگائی ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے کے چکر میں یہ آگ لگائی گئی ہے۔
پھر عبد الرحمان عرف بھولا کو بیرون ملک سے گرفتار کر کے لایا گیا، جس نے اپنی جے آئی ٹی میں الزام لگایا کہ فیکٹری میں آگ حماد صدیقی کے کہنے پر لگائی گئی، اور یہ خبر تمام چینلز پر نشر بھی ہوئی۔ ملزم عبد الرحمان اور بھولا کو مجسٹریٹ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم عبد الرحمان اور بھولا کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما حماد صدیقی کے کہنے پر فیکٹری میں آگ لگائی۔ لیکن جب رحمان اور بھولا کا رپورٹرز نے عدالت میں انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا، نہ جے آئی ٹی کے سامنے ایسا کچھ کہا ہے، آگ تو میں نے لگائی ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے حماد صدیقی کا نام لیا ہے۔ آپ نے پچھلی بار میں نے کوئی بیان وغیرہ نہیں دیا، میں نے نہ کسی سے کوئی بتا مانگا ہے، نہ مجھے حماد صدیقی نے کہا ہے، نہ میں نے فیکٹری میں آگ لگوائی ہے، نہ میں نے کسی کو جو بھیجا ہے وہاں پر۔ یہ بے بنیاد جو ہے مجھ پہ کیس بنایا گیا، جبرن کے اندر جو ہے مجھ پہ بنایا گیا، پریشر سے بنایا گیا، میری فیملی جو ہے میری فیملی کا جو ہے بہت زیادہ پریشر دیا گیا تھا، میرے بیٹی کی جو ہے ویڈیو وغیرہ بنا کے جو ہے مجھے جو ہے دکھایا گیا، بار بار دکھایا گیا، اور مجھے جو ہے ابھی بھی جو ہے کون لوگ ہیں ایجنسی کے لوگ تھے تمام لوگ، اور مجھے جو ابھی بھی جو ہے بندواٹ وغیرہ کیا گیا، میں جو ہے بالکل ایک کمرے کے اندر جو ہے محدود کر کے رکھا ہوا، میں بڑی پریشانی کے اندر، مجھے حیثیت دی جا رہی ہے۔ پولیس میں پاکستانی میڈیا سے جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے آپ اس چیز کو دیکھیں، اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بدامنی کے مختلف کیسز میں بھی حماد صدیقی کا نام لیا گیا۔ پھر ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ لیاری آپریشن کے دوران چودھری اسلم کو لڑنے کے لیے اسلحہ حماد صدیقی نے دیا تھا، یعنی کہ پولیس کے پاس اپنا اسلحہ ہی موجود نہیں تھا۔ مطلب کچھ بھی۔ لیاری گینگ وار کے جن کو سربراہ بتایا جا رہا ہے وہ گرفتار ہیں، اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکا ہے۔ بھائی لیاری گینگ وار کے خلاف آپ لیاری گینگ وار کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن بتائیے لیاری گینگ وار کے لوگوں کے خلاف کیا مقدمات ثابت ہوئے؟ عدالتوں میں الزام لگا دینا کافی نہیں ہوتا، پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پروسیکیوشن کامیاب کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو اس کو اتنا بڑا ہیولا، اتنا بڑا جو ہے دہشت گرد بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تمام اس شہر کا سب سے بڑا جو ہے کرمنل وہی تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی بہت سارے رہے ہیں، بڑے بڑے کرمنل رہے، مگر یہ کہ یہ جو اس پہ الزامات آئے ہیں ان کو جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا عدالتوں کو کہ یہ اس پہ ملوث جو تھا وہ تھا کہ نہیں تھا، یا اس کے نام پر اس کو اس طریقے سے اتنا بڑا بنا کر پیش کر دیا گیا، اس کی آڑ میں جو ہے وہ مختلف جو ہے جرائم ہوتے رہے۔ پھر اکتوبر سال 2017 میں ایک دن خبر آئی کہ حماد صدیقی کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تنظیمی کمیٹی کے سابق انچارج حماد صدیقی کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی پولیس چیف نے بتایا کہ ابھی انہیں گرفتاری کی باقاعدہ اطلاع نہیں ملی۔ یہ خبر بھی سنی گئی تھی کہ انہیں بیرون ملک سے جو ہے وہ تحویل میں لے کر آیا ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں لایا ہے کہ نہیں لایا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ابھی حماد صدیقی کو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو مسنگ پرسن ہے، کیونکہ حماد صدیقی صاحب کا جو ہے نا اس دن کے بعد سے کسی رابطہ تو اب شاید ہو جو بھی ہو، مطلب میں نے اس کو نہیں دیکھا کسی بھی اس پہ کہ سسٹم میں، کسی تنظیمی نیٹ ورک میں۔ لیکن اس سارے معاملے میں حماد صدیقی پر لگنے والے تمام الزامات پر مصطفیٰ کمال کھل کر بات کرتے رہے اور ہر الزام کی تردید بھی کرتے رہے۔ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے حماد صدیقی اور انیس قائم خانی کی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ انوالو ہوں گے، اگر آپ کریں تو مجھے پہلے پھانسی دینا۔ آپ نے اس سے پہلے کسی تنظیمی کمیٹی کے انچارج کا نام سنا ہے؟ حماد صدیقی صاحب کو اس سے پہلے سنا ہے؟ اس کے بعد کا نام، اس کے بعد والے کا نام پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو کیوں نہیں پتا؟ 30 سال سے پارٹی چل رہی ہے۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ایک حادثہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے، وہاں پر ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر کسی نے آگ لگائی نہیں ہے، آگ لگی ہے۔ حماد صدیقی کہاں ہیں، منظر عام پر کب آئیں گے، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو کب غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن نہ صرف ایم کیو ایم کے پارٹی ورکر بلکہ بہت سارے ادارے بھی ان کے منظر عام پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ تو ایم کیو ایم کے لوگ یہ خیال بھی رکھتے ہیں کہ اگر حماد صدیقی ہوتے تو ایم کیو ایم پاکستان کے 2 دھڑے نہ ہوئے ہوتے۔ حماد صدیقی کی زندگی الزامات سے بھرپور ہے اور وہ جواب دینے کے لیے موجود ہی نہیں۔ ویسے آسان بھی ہے، جو منظر عام سے غائب ہے
सब कुछ उस पर डाल दो और बाकी सब मजे करो।